کو اتنے इंशाइए और इतने खाके मैंने सुनाए हैं गुज़िश्ता 5-6 महीने में। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। आज जो मैं इंशाइए आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसका उन्वान है कबाड़ी बाज़ार। हर मुल्क के हर बड़े शहर में पुराने शहर की तरह एक कबाड़ी बाज़ार भी ज़रूर होता है। दिल्ली हो या बम्बई, लंदन हो या कराची, न्यूयॉर्क हो या टोक्यो, फ्रांस हो या स्पेन, हर बड़े शहर और मुल्क में ये बाज़ार मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ मुल्क में इस बाज़ार को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है और यह अमूमन इतवार यानी छुट्टी के दिन लगता है ताकि लोग छुट्टी के दिन का सही इस्तेमाल कर सकें। कबाड़ी बाज़ार मुतवस्सित तबके के अफराद को बाइज़्ज़त बनाने में काफ़ी मुआविन साबित होता है। इन बाज़ारों में दुनिया की हर नादिर और नायाब शय दस्तयाब होती है। दुनिया में जब तक अमीर लोग और चोर मौजूद हैं, मुतवस्सित तबके को आसाइश व ज़ेबाइश का सामान बआसानी कम कीमत पर हासिल होता रहेगा। कबाड़ी बाज़ार के बड़े सप्लायर यानी माल को फराहम करने वाले यही दो लोग होते हैं। इसलिए कबाड़ी बाज़ार को कुछ लोग चोर बाज़ार के नाम से भी पुकारते हैं। अमीर लोग बहुत जल्द अपने घर के नए सामान से उकता कर कबाड़ी को फ़रोख्त कर देते हैं और मुतवस्सित तबके के गरीब लोग कबाड़ी बाज़ार से उसे ख़रीद कर अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा और महरूमी से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। कबाड़ी बाज़ार में कबाड़ नहीं, नायाब और कामयाब चीज़ें मिलती हैं। कुछ बरस पहले तक दिल्ली में ये बाज़ार लाल किले के सामने, फिर पीछे यानी जहाँ कभी जमुना बहती थी, लगता था। दरअसल मुग़ल सल्तनत के ख़त्म होने के बाद लाल किले की हैसियत भी कबाड़ जैसी ही हो गई थी। नादिर शाह की लूट के बाद जिसका दिल चाहा लाल किले का सामान लूट कर अपने घर ले आया। कुछ रखा, कुछ कबाड़ी को दे दिया। सुना है 1857 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ी लूट 1947 में हुई। लोगों ने हवेलियाँ छोड़ी, चोरों ने सामान लूटा। राजा भोज का सामान जब गंगू तेली के हाथ लगा तो वो इसके लिए ऐसा था जैसे बंदर के हाथ में अदरक। सो लूट के माल का बाज़ार लग गया। कबाड़ी बाज़ार की इब्तिदा इसी माल मुफ्त से हुई। मालूम होता है कि अजायब खानों में मौजूद ज़्यादातर सामान कबाड़ी बाज़ार से ही ख़रीदा गया है। राजाओं और नवाबों के ज़वाल के बाद अपनी शान रखने के लिए राजाओं ने और नवाबों ने ज़्यादातर सामान कबाड़ियों को बेच दिया। यहाँ तक कि अपने अजदाद की तस्वीर भी कबाड़ी के हाथों फ़रोख्त कर दी, जो कबाड़ी बाज़ार की ज़ीनत बनी और बाद में उनकी पहचान किसी और के जद्द अमजद के तौर पर होने लगी। हमारे एक दोस्त हैं मिर्ज़ा जलीलुल क़द्र ख़ां, ज़ाहिरदारी में मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग से भी किसी तरह कम नहीं। एक दिन हम उनके घर गए। उनके घर की छोटी सी बैठक की दीवार पर बड़ी सी किसी नवाब की तस्वीर आवेज़ा थी। हमने मालूम किया, अरे भाई ये किसकी तस्वीर है? मिर्ज़ा साहब ने आहे सर्द भरते हुए कहा, यार ये हमारे परदादा की है। गुज़िश्ता हफ्ते वतन गया था, खंडर होती हुई हवेली से ये तस्वीर ले आया और अपने बुज़ुर्गों की कुछ यादगारें थीं जिन्हें मैंने अपने साथ लाना ही मुनासिब समझा। मिर्ज़ा जलील कुछ पुरानी चीज़ें दिखाने लगे। हमें उनके बारे में सब कुछ मालूम था। उनकी दिल आज़ारी के सबब कुछ भी न कहा।
ورنہ یہ سب چیزیں پچھلے اتوار میں لال قلعے کے کباڑی بازار میں ہم بھی دیکھ چکے تھے۔ جب تک کباڑی بازار لال قلعے کے عقب میں لگتا تھا ہم بھی آثار قدیمہ کی تلاش میں وہاں جاتے رہتے تھے۔ بعض لوگ پابندی سے کباڑی بازار کی سیر کو جاتے ہیں، خدا جانے کب کون سی نادر شے مل جائے۔ کباڑی بازار کی ابتدا دہلی گیٹ سے ہوتی ہے۔ اتوار کو دریا گنج کا بازار بند ہوتا ہے۔ بند دکانوں کے آگے پرانی کتابوں کا بازار لگتا ہے۔ اساتذہ، طلباء اور دانشوروں کی بڑی تعداد اپنے ذوق اور ضرورت کی کتابیں تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انگریزی کتابوں کی ناقدری اس بازار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کتب فروش انگریزی کتابوں پر اس طرح گشت کرتے ہیں جس طرح مجاہدین آزادی انگریزوں کو رونتے تھے۔ اردو اور ہندی کی کتابیں اس بازار میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ یہ بات کسی حد تک ہماری حب الوطنی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اردو ہندی کو چاہے پڑھیں نہیں، لیکن اردو ہندی کی کتابیں کباڑی کو نہیں دیں گے۔ مادری زبانوں کا اتنا احترام تو ہے۔ کچھ لوگ تو دسترخوان کے طور پر احتراماً اردو کا اخبار بھی نہیں بچھاتے۔ اس بازار میں کتابیں بہت سستے داموں پر مل جاتی ہیں۔ وہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں جو عام دکانوں پر دستیاب نہیں ہوتی، اور ان نامور ادیبوں کی ادب دوستی کا علم بھی ہو جاتا ہے جنہیں توفتاً اور عقیدتاً لوگ اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں، اور وہ کباڑی کو دے کر اس سے کچھ رقم حاصل کر لیتے ہیں۔ کباڑی بازار کی طوالت میں ہفتہ بہ ہفتہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دہلی گیٹ سے شروع ہو کر سبھاش پارک، جامع مسجد اور لال قلعے کے سامنے ٹھنڈی سڑک سے گزرتا ہوا شانتی ون جانے والے راستے سے ہو کر لال قلعے کے پیچھے رنگ روڈ پر پہنچتا ہے اور سلیم گڑھ کے قلعے تک چلا جاتا ہے۔ کہیں پرانے زمانے کے ریڈیو اور کیمرے نظر آئیں گے، کہیں موبائلوں کے ڈھیر دکھائی دیں گے، کہیں مسجدوں سے چرائے ہوئے جوتے چمک دمک کے ساتھ دعوت نظارہ دے رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے جوتے پہچان کر بھی دعویٰ نہیں کر پاتے کہ یہ کبھی ہمارے پیروں کے محافظ تھے۔ دعوے داری میں سر کی زینت بننے کا اندیشہ ہے۔ کباڑی بازار میں ہزاروں کی تعداد میں دکاندار ہیں، ہزاروں ہی کی تعداد میں خریدار حجت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایرانی تورانی قالین بھی ہوں گے، اور نہ صرف عہد سلاطین بلکہ اشوک، چندرگپت موریہ اور ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کے سکے اور دستاویزات مل جائیں گے۔ کباڑیوں کے درمیان کئی ایسے بزرگ بھی بیٹھے نظر آتے ہیں جن کے سامنے ایک کپڑے کے ٹکڑے پر زمانہ قدیم کے سکے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر سنسکرت، فارسی، عربی اور انگریزی تحریر کندہ ہوتی ہے۔ خدا جانے کباڑیوں کے پاس یہ نوادرات کہاں سے آتے ہیں، اور اگر یہ سچ ہیں تو یہاں کیسے ہیں؟ کسی میوزیم میں کیوں نہیں؟ ویسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے ایسے ماہرین موجود ہیں جو گھر بیٹھے ہڑپا، جوڈاڑو، وادی سندھ اور حضرت نوح علیہ السلام کے عہد کی چیزیں بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ کباڑی بازار کے کباڑیوں کو تجربے کی بنیاد پر چیز کی نہ صرف قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ خریدار کی ضرورت اور حیثیت کو بھی وہ پہچان لیتے ہیں اور اسی کے مطابق مول تول کرتے ہیں۔ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ دکاندار اپنی چیز کی قیمت 1000 روپے بتاتا ہے اور خریدار تمام غیرت کو بالائے طاق رکھ کر جرت کے ساتھ 200 روپے کی پیشکش کرتا ہے۔ بالآخر حجت تمام کے بعد وہ چیز 300 روپے میں مل جاتی ہے۔ یہ ہنر صرف تجربے کار خریدار ہی کو آتا ہے۔ کباڑی بازار متوسط طبقے کے لیے نعمت بازار ہے۔ اس بازار کی برکت سے بیش قیمت اشیاء کم قیمت پر گھر آ جاتی ہیں۔ کباڑی بازار کے گاہے بگاہے چکر سب لگاتے ہیں لیکن اعتراف کوئی نہیں کرتا۔ کباڑی بازار میں دوست اور رشتہ دار بھی بغیر سلام دعا کے آنکھ بچا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر
خدا نخواستے آنکھیں چار ہو جائیں۔ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب، یہاں کیسے؟ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ارے کچھ نہیں، چاندنی چوک جا رہا تھا، یہاں جام میں پھنس گیا، گاڑی کھڑی کر کے ٹہلنے لگا۔ آپ یہاں کیسے؟ ارے یار وہ راج گھاٹ پر بس خراب ہو گئی، 3 ویلر ڈھونڈ رہا ہوں۔ 3 ویلر بھی یہاں ملتے ہیں؟ کیا خرید رہے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، سوچا تھوڑا پیدل چلتے ہیں۔ بالکل پیدل چلنا ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ جیکٹ کہاں سے لی؟ بڑی خوبصورت ہے۔ پچھلے مہینے بھتیجا آیا تھا دبئی سے، وہی لایا تھا۔ ہاں بھائی، یہاں اتنی اچھی چیزیں کہاں ملتی ہیں۔ یہ دیکھو میرا کوٹ کتنا گرم ہے، لندن سے چھوٹا بھائی لایا تھا۔ جبکہ دونوں جانتے تھے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ دونوں نے جیکٹ اور کوٹ لال قلعے کے لنڈا بازار سے لیا ہے۔ لال قلعہ بھی بیچارہ کباڑی بازار کی پرانی چیزوں کے لیے مشہور ہو گیا۔ مغل بادشاہوں کی روح بھی تڑپتی ہوگی کہ ہم نے تو خوبصورت مینا بازار قائم کیا تھا، لوگوں نے لال قلعے کے روبرو لنڈا بازار بنا دیا۔ دہلی کا لنڈا بازار بنگلہ دیش کی آزادی کی دین ہے۔ سنتے ہیں کہ بنگالی مظلومین کے لیے یورپین ممالک نے امداد کے طور پر پرانے گرم کپڑوں کے گٹھر بھیجے، تو ان میں سے بہت سے لال قلعے کے کباڑی بازار میں بکنے لگے۔ یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ بابو سے لے کر مزدور تک اس بازار سے استفادہ کرتے ہیں۔ مزدور جب وطن جاتے ہیں تو انہیں اسمارٹ بنانے کے لیے لال قلعے کا یہی بازار مدد کرتا ہے۔ 1000 کی چیز 100 میں، 10,000 کی چیز 1000 میں مل جاتی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں لنڈا بازار موجود ہیں، لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ کباڑی بازار یا لنڈا بازار میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو آثار قدیمہ کے اراکین کی سی نظر رکھتا ہو اور جسے مول تول کرنے میں مہارت ہو۔ یہاں دنیا کی ہر شے مل سکتی ہے، بس عقاب کی سی نگاہ چاہیے۔ کباڑی بازار جدید مال کی طرح ہے، جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں موجود اشیاء شو کیس میں نہیں رکھی ہوتی، بلکہ سڑک پر بچھی چادر یا چارپائی پر بکھری ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی قیمت بھی شو روم کی نہیں، سڑک کی ہوتی ہے۔ کباڑی بازار سے ہزاروں گھر چلتے ہیں اور ہزاروں گھر بستے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں کباڑا ہوتی ہیں جنہیں وہ گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی کباڑ کسی کے لیے نعمت ہے۔ کسی کے دروازے ٹوٹتے ہیں تو کسی کے گھر میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کے گھر سے پردہ اترتا ہے تو کسی کے گھر کا پردہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی ردی میں بیچی ہوئی کتابوں سے کوئی تعلیم حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کی اترن کسی کے بدن کو ڈھکنے کے کام آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر شہر میں کباڑی بازار بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، اس کی عادت نہیں بدلتی۔ ایک مشہور کہانی ہے کہ ایک بادشاہ کسی خوبصورت بھکارن سے شادی کر کے جب محل میں لایا تو بھکارن نے کھانا نہیں کھایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، تمام تدابیر کر لیں، حکما کو دکھایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن ایک بزرگ حکیم نے بادشاہ سے معلوم کیا کہ شادی سے پہلے یہ کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے بتایا بھیک مانگتی تھی۔ دانشمند حکیم نے محل کے 7 طاقوں میں مختلف قسم کا کھانا رکھ دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ملکہ نے ہر طاق سے کھانا اٹھا کر کھایا۔ بادشاہ سمجھ گیا، ہماری بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے، نئی چیز خریدنے سے پہلے ایک چکر کباڑی بازار کا ضرور لگا لیتے ہیں، کہیں کوئی نادر شے مل جائے تو ہم بھی اسے اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنائیں اور لوگوں سے کہیں کہ جب سر سید احمد خان ہمارے دادا سے ملنے آتے تھے تو اسی کرسی پر بیٹھتے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینا پسند کرتے تھے۔ لیکن جب بھی ہم کباڑی بازار جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مرزا جلیل القدر ہم سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن کباڑی نے بتایا کہ ابھی ابھی مرزا جلیل القدر اورنگزیب کی بنائی ہوئی ٹوپی خرید کر لے گئے ہیں۔ مجبوراً ہم ایک بزرگ کباڑی سے کرم خوردہ پیلے
پیلے سے کاغذ پر بنے شجرے کو ہی خرید لائے، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا تھا، تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ یہ ہمارا خاندانی شجرہ ہے اور ہمارا تعلق نبیوں کے خاندان سے ہے۔ بلا شبہ کباڑی بازار گھر اور خاندان کی عظمت کو بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے۔